बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, ये हमारा दुरूस इल्मी मीरास में 13वां दर्स है और इसमें हम ज़वील फ़ुरूज़ के आखिरी फ़र्द जद्दा सहीहा के हालात का तज़किरा करेंगे। इससे पहले हमने ये बात बड़ी वज़ाहत के साथ बयान की है कि वरसा की 3 बड़ी किस्में हैं, एक ज़वील फ़ुरूज़, दूसरा असबात और तीसरा ज़वील अरहाम। फिर ज़वील फ़ुरूज़ की तादाद 12 है। इनकी तरतीबी तालीमी ये है: अब, जद्द सही, अख खैफ़ी, उख्त खैफ़ी, ज़ौज, ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल लिबन, उख्त आइनी, उख्त अल्ली, जद्दा सहीहा। हमने इन सब के हालात पिछले दुरूस में ज़िक्र किए हैं। यहाँ पर सिर्फ जद्दा सहीहा के हालात का तज़किरा है। जद्दा सहीहा किसको कहते हैं? जद्दा सहीहा उसको कहते हैं कि मय्यत की तरफ इसकी निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। अब जद्द फासिद किसको कहते हैं? माँ के वालिद को जद्द फासिद कहते हैं, यानी अबुल उम को जद्द फासिद कहते हैं। जो माँ के वालिद हैं, वालदा के वालिद हैं, उसको जद्द फासिद कहते हैं। और जो भी इससे ऊपर जाए, यानी माँ के वालिद से ऊपर उसकी माँ, फिर उसकी माँ, फिर उसकी माँ, ऊपर होते जाएं, ये सब जद्दात फासिदा हैं। खुलासा ये है कि अबुल उम के वास्ते से जो भी माँ, जो भी जद्दा आ जाए वो जद्द फासिदा होगी, और जो भी जद्द फासिद के वास्ते से ना हो, यानी अबुल उम के वास्ते से ना हो, अबुल उम उसके वास्ते में ना आए, तो फिर उसको जद्दा सहीहा कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे उम्मुल अब, यहाँ पर अबुल उम मौजूद नहीं है, लिहाजा ये दादी है और दादी भी जद्दा सहीहा में आती है, और उम्मुल उम नानी, ये दोनों जद्दा सहीहा हैं। और अगर मय्यत की तरफ इसकी निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता हो तो उसको जद्द फासिदा कहते हैं। जैसे उम्मु अबिल उम, यहाँ पर देखिए ये माँ है और ये माँ के बाप हैं, तो ये अबुल उम ये जद्द फासिद हैं, ये शख्स अबुल उम ये जद्द फासिद हैं। तो ये जद्द फासिद के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब है, तो लिहाजा ये जद्द फासिदा होगी, और जद्द फासिदा के अहवाल वो ज़वील अरहाम में आते हैं। चूँकि ये ज़वील फ़ुरूज़ की बात चल रही है और ज़वील फ़ुरूज़ में जद्दा सहीहा के अहवाल का तज़किरा है, लिहाजा और जद्द सहीहा के अहवाल ज़िक्र हो रहे हैं, लिहाजा हम जद्दा सहीहा के अहवाल यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। तो जो भी अबुल उम के वास्ते से आ जाए, अबुल उम का वास्ता उसमें मौजूद हो, लिहाजा वो जद्द फासिदा होगी और उसको हम ये हिस्सा नहीं देंगे। इसकी बात फिर ज़वील अरहाम में इंशाअल्लाह आएगी। फिर जद्दा सहीहा की 2 हालतें हैं और 2 सूरतें हैं। 2 हालतें हैं सुदुस और हुजुब। 2 सूरतें ये हैं कि जद्दा को सुदुस मिलेगा, चाहे एक हो या ज़्यादा, अबविया हो यानी बाप की तरफ से हो, या अमविया माँ की तरफ से हो, एक कराबत वाली हो या ज़्यादा कराबत वाली, यानी एक तरफ से रिश्ता हो या दोनों तरफ से रिश्तों में वो बराबर हो, यानी बाप और माँ दोनों की तरफ से हो तो भी ये ठीक है, बशर्ते कि वजह हुजुब में से कोई वजह ना पाई जाती हो। वजूह हुजुब ये 3 है। अगर ये 3 पाए जाएँ तो फिर ये महजूब होगी, ये 3 पाए ना जाएँ तो फिर उसको सुदुस मिलेगा। बस आसान सी बात है। वजूद उम, माँ मौजूद हो तो हर किस्म के जद्दात ये महजूब हो जाते हैं। वजूद जद्द क़ुरबा, यानी एक जद्दा क़ुरबा है और एक जद्दा बौदा है, एक वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब है और दूसरे 2 वास्तों से मय्यत की तरफ मंसूब है, लिहाजा जो करीब है उसको मीरास मिलेगा और जो बाइद है वो महजूब होगी। और इसकी मिसालें इंशाअल्लाह आएगी, मिसालों में इसकी तत्बीक हो जाएगी। और वजूद वास्ता की मौजूदगी में जी वास्ता महजूब होगा, यानी जिस ज़ात के वास्ते से जद्दा मय्यत की तरफ मंसूब हो रही है उसकी मौजूदगी में जद्दा महजूब होगी। मिसाल के तौर पर बाप की माँ है तो बाप की माँ ये जद्दा सहीहा है। तो अब हम देखेंगे कि बाप ये मसला में मौजूद है या नहीं। अगर बाप मौजूद है तो फिर वास्ता मौजूद है तो फिर जू वास्ता यानी जद्दा उम जो है वो महजूब होगी और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ ये नक्शा मुलाहजा हो, बहुत आसान है। जद्दा सहीहा की 2 हालतें हैं, सुदुस और हुजुब। वजूद उम, वजूद जद्द क़ुरबा और वजूद वास्ता मौजूद हो तो महजूब होगी, इनमें से कोई ना हो तो सुदुस मिलेगा। बहुत ही आसान। लिहाजा यहाँ पर हम अमसिला में मैंने बाज़ अमसिला हल की हैं ताकि और अमसिला साथी ख़ुद ब खुद हल कर लें
اور ان کو کوئی مشکل نہ ہو اور ان کی مشق بھی ہو جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلے جدہ صحیحہ ہو جدہ فاسدہ نہ ہو، پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے۔ اور جدہ صحیحہ اور فاسدہ کیا ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ اب الام کے واسطے سے جو بھی آئے گا تو جو بھی آئے گی وہ جدہ فاسدہ ہوگی، جدہ صحیحہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں ام الاب ہے، یہ اب الام کے واسطے سے نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جدہ صحیحہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں ام الام ہے، یہ بھی اب الام کا واسطہ یہاں پر موجود نہیں ہے، جد فاسد موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جدہ صحیحہ ہے۔ اب ہم 3 وجوہ حجب میں سے دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی وجوہ حجب میں سے کوئی موجود تو نہیں ہے، اگر موجود ہے تو پھر یہ محجوب ہوں گی دونوں۔ ہم نے دیکھا پہلے وجوہ حجب میں سے کہ وجود وجود جد قربہ اور وجود واسطہ، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر موجود ہے، لہٰذا وجود موجود ہے تو یہ دونوں محجوب ہوں گے۔ یہ وجود کی مثال ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں، یہ دوسری مثال میں نے حل کی ہے۔ یہاں پر الام یہ بھی جد صحیحہ ہے اور اب الاب یہ بھی جد صحیحہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وجوہ حجب میں سے کوئی تو موجود نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وجود وجود جد قربہ اور وجود واسطہ، یہاں پر وجود موجود نہیں ہے۔ وجود جد قربہ بالکل جد قربہ موجود ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ 2 واسطوں سے میت کی طرف منسوب ہیں، ایک اب ہے اور یہ دو واسطوں سے میت کی طرف منسوب ہے، اور یہ الام ایک واسطہ سے میت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا یہ 2 واسطوں والی ایک واسطے کی وجہ سے محجوب ہوگی۔ وجود قربہ موجود ہے، لہٰذا بودا محجوب ہوگی۔ یہ وجود جد قربہ والی مثال ہے۔ تیسری مثال وجود واسطہ، کہ واسطہ کی موجودگی میں وضو واسطہ موجود ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں جی، ام الام یہ بھی جدہ صحیحہ ہے، اس لیے کہ اب الام یہاں پر اس کے واسطے سے موجود نہیں ہے۔ اب الاب یہ بھی جدہ صحیحہ ہے، دونوں جدتین صحیحتین ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس جدہ کو کچھ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، تو وجوہ حجب ہم دیکھیں گے۔ وجود یہاں پر موجود ہے نہیں۔ وجود جد قربہ، چونکہ یہ 2 واسطوں سے میت کی طرف منسوب ہے، تو دیکھیں گے کہ ایک واسطے سے کوئی جدہ میت کی طرف تو منسوب نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک واسطے والی نہیں ہے، لہٰذا دوسری وجہ حجب بھی مفقود ہو گئی۔ اب ہم تیسری وجہ حجب دیکھیں گے، وجود وجود جد قربہ اور وجود واسطہ، یہ اب الاب کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے، اور یہ الام کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اب الاب یا صرف اب موجود ہے یا نہیں، یہ واسطہ ہے، یا الام یا موجود ہے یا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ نہ ہے اور نہ الام ہے، تو الام کوئی بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو تو ثلث مل گیا۔ اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب الاب یا اب موجود ہے یا نہیں، تو اب موجود ہے، تو اس کے لیے معنی موجود ہے، اس کے لیے معنی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو ثلث ملے گا اور یہ محجوب ہوگی، اس لیے کہ وجوہ حجب میں سے ایک معنی حاجب یہ موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لہٰذا وجوہ حجب میں سے جس شخص کے لیے بھی کوئی بھی حجب آ جائے تو وہ محجوب ہوگا، وجود وجود جد قربہ اور وجود واسطہ۔ یہاں پر یہ مثال ذہن میں رکھیں، یہ مثال دیکھیں جی تاکہ اور بھی آسان ہو۔ یہاں دیکھیں اب الاب، الام اور اب الاب، تو یہاں پر دیکھیں جی یہ بھی جدہ صحیحہ ہے، یہ بھی جدہ صحیح ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اب الام کے واسطے سے میت کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اب ہم اس کے لیے بھی دیکھیں گے کہ وجوہ حجب ان میں اس کے لیے کوئی موجود ہے یا نہیں، اور اس کے لیے بھی دیکھیں گے کہ کوئی موجود ہے یا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وجود نہیں ہے، وجود جد قربہ، اس سے قربہ بھی موجود نہیں ہے، اور وجود واسطہ یعنی الام یا کا واسطہ بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو تو ثلث مل گیا۔ اب اس کے لیے بھی دیکھیں گے کہ وجود نہیں ہے، وجود جد قربہ، اس سے قربہ بھی نہیں ہے، لیکن تیسرا جو حجب ہے وہ موجود ہے کہ وہ اب الاب یا صرف اب ہے، 2 واسطے یہاں پر ہے، اب الاب اور اب، تو یہاں پر اب الاب موجود ہے، لہٰذا یہ محجوب ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی جدات ہیں وہ سارے کے سارے ثلث میں برابر کی شریک ہوں گی، ایسا نہ ہوگا کہ اس کو ثلث ملا اور اس کو بھی علیحدہ سے ثلث ملے گا، نہیں، یہ سب کے سب
ایک سدس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہاں پر یہ مثال دیکھیں جی، یہ پہلی مثال میں نے حل کی ہے۔ لہٰذا بس یہی چیزیں، پہلی بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جدہ صحیحہ ہے بھی یا نہیں، اور دوسرے آپ نے وجوہ حجب دیکھنے ہیں کہ اس کے لیے وجوہ حجب میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے بس اس کو سدس دینا ہے، اور اگر موجود ہے تو پھر اس کو محجوب کرنا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں، یہ الام یہ بھی جدہ صحیحہ ہے، اور الاب یعنی باپ کی ماں اور یہ ماں کی ماں، یہ دونوں جدتین ہیں اور صحیحتین ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے کوئی معنی موجود ہے یعنی وجود ام موجود نہیں ہے، وجود جد قربہ اس سے قربہ بھی موجود نہیں ہے، اور وجود واسطہ چونکہ اس میں صرف اس ام کا واسطہ ہے، یہ موجود ہے یا نہیں تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو سدس مل گیا۔ اب اگر اس کے ساتھ یہ بھی اسی طرح کوئی معنی یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر یہ دونوں سدس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وجوہ حجب میں سے کوئی تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ام تو موجود نہیں ہے، وجود ام نہیں ہے، وجود جد قربہ اس سے قربہ بھی موجود نہیں ہے، وجود واسطہ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب کا واسطہ ہے اور اب یہاں پر موجود ہے، لہٰذا یہاں پر یہ محجوب ہوگی۔ بس ساتھی یہی اصول ذہن میں رکھیں، اور اسی ترتیب سے پھر جدہ صحیحہ کے حالات جہاں پر بھی آئے اور وہ جدہ صحیحہ ہو، بس اس کو دیکھیں کہ یہاں پر ان تینوں میں سے کوئی ہے یا نہیں، وجود وجود جد قربہ اور وجود واسطہ، اگر ہے تو محجوب، اگر نہیں ہے تو پھر جتنے بھی جدات ہیں وہ سارے کے سارے سدس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ ذوی الفروض کا آخری فرد تھا جس کی ہم نے بیان کی ہے، حالتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عصبات کا تذکرہ ہوگا، اور عصبات انتہائی آسان، تقریباً انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 دروس میں سارے عصبات اس کا تذکرہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ ذوی الارحام کی بات کریں گے۔ تو تقریباً ذوی الفروض کے ختم ہونے پر تقریباً آدھا علم میراث الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اگر کسی نے ذوی الفروض کے احوال یاد کر لیے ہیں تو تقریباً آدھا علم میراث وہ سیکھ چکے ہیں، اور آدھا علم میراث انشاءاللہ وہ آگے کے دروس میں وہ انشاءاللہ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔